बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैदी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 19 अक्टूबर आज हफ्ते के दिन का ये दूसरा वीलॉग आपके सामने। पहले अहम खबरें और फिर उनकी तज्ज़िया और तफसील। खान से मुलाकात के लिए सुहेल अफरीदी का केस लग गया और अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में इंतहाई अहम मामला शुरू होने वाले हैं। सुहेल अफरीदी ने आज बड़े दबंग ऐलान भी किए हैं और इसके साथ जो खैबर पख्तूनख्वा की काबीना भी फाइनल होगी और पंजाब हुकूमत को लब्बैक की पाबंदी के सिलसिले में खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग पर पाबंदी का मुरासला भेजने का इम्कान। अलीमा खान का खौफ एस्टेब्लिशमेंट पर छाया हुआ है। गिरफ्तारी का फैसला पिंडी से सिक्योरिटी फोर्सेस लाहौर जमान पार्क रवाना हुई। और बड़ी खबर जो आसिफ जरदारी अपने मकसद में कामयाब, चीफ को मना लिया, वज़ीर आज़म लाने का फैसला। और इसमें अब जर्नेलों की 9 जर्नेलों की करप्शन के भी चीन में जो ऐलानात हुए हैं वो भी पाकिस्तान के लिए बड़ा पैगाम। लेकिन मुरीद के पर तहरीक-ए-इंसाफ के ऑफिशियल मौक़िफ़ खामोशी तोड़ी। और सबसे अहम मामला मरियम नवाज के हवाले से शदीद तरीन खतरा खुद उन्होंने ट्वीट करके बता दिया। ये मैं आपको तफसील बताता हूँ। पंजाब में दफ़ा 144 भी लगी हुई है और जमात इस्लामी छोड़ने वाले सेनेटर मुश्ताक अहमद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन में शामिल हो गए। और जो बड़ी खबर, इस्लामाबाद में दूसरों को अगवा करने वाले खुद अगवा हो गए। नेशनल साइबर क्राइम के डायरेक्टर को इस्लामाबाद से अगवा हुए। और शंदाना गुलजार पर FIA और नेशनल साइबर क्राइम के ट्विटर अकाउंट पर जो इसराइल के हवाले से गैर ईरानिया मार्शल लॉ पे, जनरल आसिफ मुनीर साहब के हवाले से और मुख्तलिफ जो आवाज़ उठाने पर मुकदमा दर्ज। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी 2 जजेस पर एक्शन का क्या मामला है। तफसील से इन तमाम खबरों की अगर बात करें, सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा में जो वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने ऐलान किया, दबंग ऐलान, कि आइंदा तहरीक इंसाफ समेत कोई जमात का सोशल मीडिया वर्कर किसी दूसरे सूबे की पुलिस यहाँ से गिरफ्तार नहीं करेगी। ये सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं, किसी भी सियासी जमात और किसी को भी सियासी निशाना बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। IG पंजाब को KP को बुला गया बात की। और ये दूसरा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त जो दायर हुई है समात में, वो भी इमरान खान से मुलाकात ही मुकर्रर हो चुकी है। और साफ साफ 2 टोक मौक़िफ़ आज सुहेल अफरीदी ने दे दिया कि इमरान खान के अलावा मैं किसी को जवाबदेह नहीं हूँ, पार्टी के अंदर मेरा कंट्रोल मौजूद है। अब जो काबीना बनाई जा रही है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है कि वो लोग सामने लाए जा रहे हैं जो बड़े दबंग किस्म के हैं। नजरियाती तौर पर खान की ट्वीट का वजन भी उठा सकते हैं, नौजवान रहनुमा ज़्यादातर, और वो जो इमरान खान की कॉल पर तैयार हैं, जो नवंबर में कॉल के लिए तैयार हैं। अभी सोमवार वाले दिन जब सुहेल अफरीदी की मुलाकात अगर ना हुई तो फिर लाए अमल भी आएगा। खान को शिफ्ट करने के मामले में मैंने आपको बताया था, उस पर भी ये इज़हार लाए अमल का तैयार है। और सबसे जो मजबूत मामला अभी देखें, इन्होंने जो आर्मी चीफ की बुलाई हुई ऑपरेशन अफगान महाजिरीन और खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल में कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की तो पैगाम दे दिया साफ कि मुज़ाहमत होगी। अब असल में इंतज़ार इस वक्त मेरे ख्याल में अफगान पाकिस्तान मुज़ाकरात का हो रहा है और उसके बाद पॉलिसी ऐलान होगा। नून लीग पर भी खैबर पख्तूनख्वा में पाबंदी लगाई जा सकती है। फिलहाल 29 अक्टूबर तक तो एस्टेब्लिशमेंट ने पॉज किया हुआ है, मामलात रोके हुए हैं, क्योंकि नवंबर की कॉल कहने खतरा है। अभी सानिया मुरीद के इनसे हजम नहीं हुआ, इसलिए 2 हफ्ते इंतहाई अहम होंगे इस आखिरी जो इस महीने के, उसमें मैं इंशाल्लाह आगे आपको अपडेट करता रहूँगा। लेकिन जो अफगानिस्तान के साथ मामला है इस वक्त, वो सर-ए-दस्त बहुत बड़ा मामला है। मुज़ाकरात उसमें कहा जा रहा है कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा। अफगान हुकूमत की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि हम मुआहदा करने में कामयाब हो सकते हैं। हालांकि मुज़ाकरात के लिए ख्वाजा आसिफ को भेजा गया है, जो और अफगानिस्तान के साथ मुल्ला याकूब है, वज़ीर दिफा, दोनों आमने सामने। इस पर अस्करी सहाफ़ियों ने मुल्ला याकूब के बारे में लेज़र गाइडेड से उनकी आंखें निकाल दी थी, ये याद रखिएगा, वो वहाँ मुज़ाकरात में बैठा हुआ है। ख्वाजा आसिफ को बहरहाल भेजने का मकसद नीयत में फतूर नजर आ रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान को ये अपना दुश्मन नंबर 1 करार दे चुका है। कल तक इसके बयानात अफगानिस्तान के बारे में देखें जो कभी हिंदुस्तान के बारे में भी नहीं थे। ये मुज़ाकरात को सबोताज ही करने की कोशिश लग रही थी। और उसने जो कहा था ना कि अफगानिस्तान की जंग से हमें डॉलर मिलते, हर आर्मी चीफ ने डॉलर इकट्ठे किए हैं इस जंग में लड़ के माजी की, तो ये आज उनके सामने तस्लीम करते हुए बैठा कैसे, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। कह रहा होगा अफगान अवाम कह रहा है कि आपको कबूल नहीं करती क्योंकि आप इलेक्शन लड़ के नहीं आए। अफगान वक्त का भी यही जवाब था, आपने भी तरीके इंसाफ से जंग लड़ी, आप इलेक्शन नहीं लड़े, आप भी डब्बे उठा के अगवा करके, गैर कानूनी हुकूमत है। अब अफगान हुकूमत को ये कहा गया कि आप हिंदुस्तान के साथ अपने ताल्लुकात ख़त्म करें, फिर हमारे आपके साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे। उसका जवाब उन्होंने यही दिया कि ठीक है, हम ख़त्म करते हैं, आप अमेरिका से अपना ताल्लुक ख़त्म करें, हम हिंदुस्तान के साथ ताल्लुक ख़त्म कर देंगे। और फिर चिरागों में रोशनी नहीं रही। इस मुज़ाकरात से पहले अफगान हुकूमत ने इनको काफ़ी पैगाम भेजे कि देखिए, आप हमारे साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं, लेकिन हिंदुस्तान की आप मिन्नत तरला करते हैं मुज़ाकरात के लिए। हम तो आपके हीरो थे, मुजाहिद थे, आप ज़िया-उल-हक की तकरीर निकालें, हम तो गुड तालिबान थे। अब बगराम एयरबेस से हमने इनकार किया, खुद मुख्तारी का ऐलान किया, आपकी प्रॉक्सी किसी वार का हिस्सा बनने का इनकार किया, तो अब आप हमारे साथ सीधे हो गए। लेकिन याद रखिए, पाकिस्तान की अवाम हमारे साथ जंग में आपके साथ नहीं देगी, हिंदुस्तान के साथ जंग में वो साथ देंगे। आप हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हम आपके मुल्क में मुदाखलत करते हैं, ये इल्ज़ाम तो हिंदुस्तान भी आप पे लगाता है।
بلکہ آپ کے اپنے رہنما ڈان لیکس میں نواز شریف نے خود کہا تھا کہ اپنا گھر ٹھیک کریں، فوج پہ الزام لگایا تھا۔ خواجہ آصف کے کانوں میں اب یہ آوازیں پڑتی ہوں گی، اب پتہ نہیں اس کا کیا جواب دے رہا ہوگا۔ اور یہ جو افغان مہاجرین کے بارے میں دیکھیں، انہوں نے پھر اپنا زور غصہ نکالنا شروع کیا۔ آپ دیکھیں پرسوں جو میٹنگ تھی افغان مہاجرین کو، جس طرح بھی کیمپس 53 میں سے 43 کیمپس یاد رکھیں خیبر پختونخوا میں، جنہیں حکومت ڈی نوٹیفائی کر رہی ہے، یعنی دھکے دے کے نکالنے کی کوشش کر رہی ہے، جسے کے پی کی حکومت تسلیم نہیں کر رہی۔ عمران خان نے کہا ہے کہ انہیں عزت سے رخصت کرنا ہے، اور اسی معاملے کو وہ چھیڑ رہے ہیں انہیں تنگ کرنے کے لیے۔ اب خیبر پختونخوا کی حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے ظلم و زیادتی میں ابھی انہوں نے دیکھے گندم کی سپلائی بند کر دی، وہاں آٹا 300 روپے تک مہنگا ہو گیا۔ قانونی طور پر حالانکہ یہ قانون ہے کہ آپ کسی دوسرے صوبے کو ترسیل نہیں روک سکتے، لیکن مریم نواز کہہ رہی ہے کہ پنجاب میں مجھے حکومت چلانی ہے، یہاں مجھے آٹا سستا کرنا ہے، کے پی عوام میری ذمہ داری ہی نہیں ہے۔ انہیں تو خیر پاکستانی سمجھتے ہی نہیں۔ اب اسلام آباد میں آپ نان بھائی دیکھیں کہ یہ جتنا انہوں نے ظلم کیا آٹے پہ، 5500 کی بوری جو عمران خان کے دور میں تھی انہیں 9000 روپے کی مل رہی ہے، اور ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ 18 روپے کی روٹی بیچیں۔ وہ پہنچ گئے اسلام آباد ہائی کورٹ، اور جج ان کی بات کر رہا ہے۔ اور یہی معاملہ اس وقت پنجاب میں ٹیکسٹائل ملز کا بھی ہے، چھوٹے کاروبار کا ہے، انڈیپینڈنٹ پاور پرووائڈرز کا ہے، جو صنعت کاروں کا ہے، بزنس مین کا۔ آج اخبار آپ پڑھیں، ان کی اپنی لکھی ہوئی خبریں کہ وہ سارے افریقہ، دبئی اور پرتگال کیوں شفٹ ہو رہے ہیں، کہ بھاری ٹیکسز ہیں، دوسری طرف بھتہ خوری لی جا رہی ہے۔ جس طرح چھوٹے چھوٹے کاروبار پنجاب میں دیکھیں، ریڑھی لگانے والوں سے 1.5 لاکھ روپے مانگتے ہیں کہ مریم نواز کی تصویر لگائیں، اوپر سے ٹیکس بھی دیں۔ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے 13 کروڑ سے زیادہ لوگ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے، اور یہ کہتے ہیں ہندوستان سے ہمارا مقابلہ جو 16 کھرب ڈالر کی اکانومی۔ ہندوستان پاکستان کا فرق تو اب دیکھیں اب یہی رہ گیا جو وہ غربت کی وجہ سے، اور ایک بندہ ڈائٹنگ کی وجہ سے کھانا نہ کھائے۔ یہاں تو 13 کروڑ لوگوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی۔ اور ابھی ان کی بڑی واردات جو NLC جو گیس انرجی خریدی جاتی ہے، آپ کو LG قطر سے جو معاہدے کیے اس میں 24 کارگو انہوں نے فالتو منگوا لیے طلب سے زیادہ۔ اب اسے یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیچنا چاہتے ہیں، اور کہ ہم قطر سے کسی طرح یہ لے کر باہر بیچ دیں گے، لے لیے انہوں نے پہلے سے۔ یاد رکھیں ایک کارگو 9 ارب کا پڑتا ہے، 24 کارگو کی آپ قیمت نکالیں وہ 216 ارب انہوں نے چونا لگا دیا، یعنی $71 ملین۔ کوڑیوں کے بھاؤ بھی اب خریدیں گے نہیں۔ یہ تو ان کے حالات ہیں، لیکن اب ثانیہ مرید کے پہ انہیں بڑا خطرہ پڑ گیا، کیونکہ تو لبیک پارٹی کا آیا رد عمل، شہادتوں کے بعد، کریک ڈاؤن کے بعد، گرفتاریوں کے بعد، انہوں نے کہا پنجاب میں جس طرح باقی تمام جماعتیں ایسی لگ رہا تھا خاموش انہیں کروا دیا گیا ہے۔ ان کی خاموشی کی تو دیکھیں 2 ہی وجہ، ایک تو یا تو شکست تسلیم کر کے بندہ سرنڈر کرتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے، یا پھر کسی بڑے طوفان کی آمد سے پہلے خاموشی ہوتی ہے۔ اب پتہ نہیں ان کی کون سی خاموشی ہے۔ یہ بہرحال اسٹیٹمنٹ میں تو کہہ رہے ہیں کہ ثانیہ جلیانوالہ والا باغ والا ہمارے ساتھ ہوا ہے معاملہ، اور وزیر اعلیٰ پنجاب، وفاقی وزیر داخلہ جو آئی پنجاب اسلام آباد کے جو IG اور DIG کو ہٹانے کی، دہشت گردی کے تحت ان پر مقدمات درج کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور اپنی مساجد مدارس کھولنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ لیکن اس وقت خطرہ سب سے زیادہ مریم نواز کو، انہوں نے خود ٹویٹ کی کہ وہ گورنر والا معاملہ جو ماضی میں ہو چکا ہے۔ دیکھیں لوگ سوچ رہے ہیں کہ اتنی بڑی جماعت پنجاب میں دوسرے نمبر پر ووٹ بینک، اتنی خاموشی سے سارا کچھ سہ کیسے گئی، لاشوں کا ڈھیر لگا دیا گیا، ظلم فستائیت ہوئی۔ لیکن یہ معاملہ ہوا کیا کہ 2 ہی جماعتیں پاکستان میں، ایک تحریک انصاف اور ایک لبیک، دونوں کا ووٹ بینک اور مینڈیٹ اسٹریٹ پاور والی جماعتیں۔ جلسے جلوس دیکھیں لبیک والوں کے اتنے بڑے، عوام آپ کو پتہ ہے کس بڑی تعداد میں نکلتی، اور دونوں ان کے مرکزی رہنما اس وقت مسنگ پرسن بنا دیے گئے ہیں۔ مسجدوں کے اندر علماء کو بات نہیں کرنے دی جاتی، اور باقی تمام ان کی جماعت کے ساتھی ہیں، اہل سنت کے، باقی تمام فرقوں کے، مسالے کے، وہ ایک شخص بیان دینے پر تیار نہیں۔ کوئی ایک بندہ بھی اگر ان کے لیے بولا ہے تو وہ اڈیالہ جیل میں عمران خان ہی بولا ہے۔ حالانکہ نظریاتی اختلاف ہے، آپ کو پتہ ہے عمران خان کی حکومت کے خلاف انہوں نے 3 مرتبہ بھرپور طاقت سے احتجاج کیا، لیکن اس کے باوجود عمران خان بھی، اور آج سوشل میڈیا پہ اگر آواز اٹھا رہا تو ان کی شودا کی، باقی تو سوشل میڈیا پہ اور باقی دیکھ لیں ان کا اپنا بڑا مضبوط نیٹ ورک بالکل ڈسمنٹل کر دیا گیا۔ اور یہ صرف اس ایک جماعت کے ساتھ نہیں، آپ تاریخ اٹھائیں، اسٹیبلشمنٹ کے سامنے جو جماعت کھڑی ہوئی، جو رہنما کھڑا ہوا، اسے لیرو لیر کر دیا۔ اس جماعت کو سرنڈر کرنا پڑا، رہنماؤں کو گھٹنوں کے بال آنا پڑا۔ MK بہت بڑی تگڑی جماعت تھی، انہوں نے دیکھا کیا حال کی الطاف سے ان کو ملک چھوڑنا پڑا۔ مسلم لیگ نون ایک زمانے میں عوام میں مقبولیت رکھتی تھی، نواز شریف 2/3 اکثریت رکھنے والا رہنما تھا، اپنے 140 بکسے اٹھا کے ملک سے فرار ہوا۔ پیپلز پارٹی بڑی مزاحمت آج گود میں بیٹھی ہوئی، مفاہمت کے طور پر لیٹ گئی ہے۔ اور مذہبی جماعتیں بھی انہوں نے خود بنائی، آپ کو پتہ ان جماعتوں کے ساتھ کیا کیا کیا۔ جماعت اسلامی، مولانا فضل الرحمانی صاحب آپ جانتے ہیں۔ اب تحریک انصاف ایک واحد جماعت اور عمران خان ایک واحد لیڈر جو 3 سال سے مزاحمت کا ایسا نشان بنا کہ پاکستان کی تاریخ بدل گئی۔ اور اس کی وجہ دیکھیں کہ عمران خان سے بڑا اس کا نظریہ بن گیا۔ 3 سال سے ظلم اور فسطائیت برداشت کر رہے ہیں اور قائم دائم ہیں۔ عمران خان 2 سال سے
پاکستان کی عوام نے نہ ان کی آواز سنی نہ ان کی تصویر دیکھی، لیکن پاکستان کی عوام کے دل و دماغ پہ خان کی کیسے چھایا، تحریر دیکھیں، گفتگو دیکھیں، ویڈیوز دیکھیں، ویلاگز دیکھیں، میڈیا کے چینلز اٹھائیں، گلی محلے چوک چوراہے چوپال بیٹھک غمی شادی ہر جگہ خان چھایا ہوا ہے، ہر جگہ. اور خان سے زیادہ اس کا نظریہ جو جد و جہد اور مزاحمت، یہ جو 27 سال کی پرامن جد و جہد کی مزاحمت خان کی محنت ہے، یہ بندوق کی طاقت سے مسلح جد و جہد سے نہیں آ سکتی. طاقت ضیاء اللہ کی دیکھیں کتنی، پورے ملک پہ قبضہ تھا اس کا، مرنے کے بعد اس کا جنازہ کتنا بڑا تھا، تیسرے دن لوگ بھول گئے، آج اس کی قبر کسی کو پتہ ہی نہیں کسی. آج بھی خان کی حکومت کے پی میں سہیل افریدی کی صورت میں اسٹیبلشمنٹ کی بھرپور مخالفت پہ بنی ہے کہ نہیں. 92 اراکین تحریک انصاف کے پارلیمنٹ میں اور صوبائی اسمبلیوں میں بنے ہوئے چاروں، کوئی اکا دکا چھوڑ کے سارے کے سارے موجود ہیں، 10 سال 20 سال سزائیں لے رہے ہیں، نائل ہو گئے، اسمبلیوں سے نکل کے اپوزیشن لیڈر ہٹا دیے، کاروبار تباہ، ECL میں نام، زمینیں جائیدادیں نیلام، لیکن تحریک انصاف کا ایک بندہ بھی اس طرح نہیں توڑ سکے. اسی طرح عوام کو بھی سوشل میڈیا میں نہیں توڑ سکے، ہر ظلم و ستم اربوں روپیہ لگا دیا، کون سا حربہ چھوڑا. لیکن عمران خان اس لیے کامیاب ہے، کوئی نظریہ جو دنیا کا ہر طاقتور سمجھتا تھا کہ میں دبا لوں گا. فرعون یہی سمجھتا تھا، وہ دریائے نیل ڈوبنے کے لیے نہیں گیا لیکن ڈوبا. شداد نے جنت بنائی کہ یہاں عیاشی سے رہوں گا، اس کے اندر بھی نہیں جا سکا. نمرود بڑی لمبی پلاننگ تھی اس کی، ایک مچھر نے سب کچھ بدلا. وہ ہٹلر، جوزف اسٹالن، یہ پاکستان کے ایوب خان، یحییٰ خان، مشرف، ضیاء الحق، ان سب کا حال ہے. ضیاء الحق نے تو بلکہ اپنے مرنے سے 3 دن پہلے اپنے 10 سال کا منصوبہ بنا لیا تھا. تو یہ تو اس وقت دیکھیں جو فلم آپ کو نظر آ رہی ہے نا پاکستان میں، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی فلم، امریکہ اسرائیل سے یہ موساد، یہ جو کردار آپ کو نظر آتے ہیں یہ صرف ایکسٹرا کے رول کردار ادا کرتے ہیں، ایکسٹرا جو تاریخی گمنامیوں میں ڈوب جاتے ہیں یا پھر ساری زندگی منہ چھپا کے پھرتے رہتے ہیں. جنرل باجوہ کا کتنا اہم کردار تھا، آج گھر میں ہاؤس اریسٹ ہے. ندیم انجم کتنا طاقتور تھا، 3 سال اغوا مار پیٹے، آج شادیوں میں مہمان اٹینڈ کرواتے. انوار اللہ کاکڑ کسی کو پتہ بھی ہے کدھر ہے. پرویز مشرف کے دور میں چلے جائیں، ضیاء الحق کے دور میں چلے جائیں، ان کی کسی بڑے وزیر مشیر کا آپ کو اگر نام بھی یاد ہو، مجھے بھی نہیں یاد، بلکہ یہ صرف ایکسٹرا کا کردار کرتے ہیں. یہ تھوڑے سے بس سارے بھاگ جائیں گے، آپ ان کے نام بھی بھول جائیں گے. قاضی فائز کو دیکھ لیں، عمر بندیال کو دیکھ لیں، کیونکہ یہ نظام، یہ فلم امریکہ اسرائیل نے بنائی ایسی ہوتی ہے. اور پھر یہ آگے اپنے چھوٹے چھوٹے پرزے، چھوٹے چھوٹے نظام بناتے ہیں، جیسے مذہبی جماعتیں بنائیں، سیاسی جماعتیں بنائیں، اور وہ لوگ جن کی سیاست ختم ہو جائے، الیکشن ہار جائیں، مستقبل ختم ہو جائے یا ریٹائرمنٹ کے قریب ہوں، مستقبل تاریک ہو. جیسے شہباز شریف فرد جرم والے دن وزیر اعظم لگایا گیا، آرمی چیف کے 2 دن تھے، ریٹائرمنٹ والا معاملہ آپ کو پتہ ہے، اس کے بعد انہیں لگایا گیا. اس کے بعد شہباز شریف کے آپ 3 مشیر ابھی دیکھ لیں، تازہ ترین جو ہے، رانا ثناء اللہ، پرویز خٹک، اختیار ولی، تینوں الیکشن ہارے ہوئے ہیں، کوئی 93,000 سے، کوئی 70,000 سے، کوئی ضمانت ضبط کروا کے بیٹھا ہے. تینوں مشیر ہیں، اور یہ پوری فارم 47 کی حکومت کا یہی حال ہے، کیونکہ ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے سیاسی طور پہ. یہ انہیں بونس پہ زندگی ملی ہوئی ہے. اور یہ جو ابھی جتنے بھی آپ کو پتہ ہے آرمی چیف کے تجربے ہیں نا، اس میں میانمار کا ماڈل ہے، کوئی شمالی کوریا کا ماڈل، کوئی مصر کا ماڈل. جو اصل کہانی پیچھے لکھنے والے ہیں انہوں نے تو اپنا کام کروانا ہے، ابراہم اکارڈ اور اسرائیل تسلیم، پاکستان کی فوج کو بھیجیں، با ختم، اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے. اور جو امریکہ اور اسرائیل جو چاہتے ہیں ان کی سب سے بڑی طاقت چھیننا، دیکھیں کل میں نے آپ کو بتایا ایران کو $18 ارب کا اسلحہ دیا تھا، کیسے الجھایا ان کو جنگ میں عراق کے ساتھ. پھر عراق کو $21 ارب کا اسلحہ دیا، ان کے ساتھ کیا کیا. افغانستان میں $7 ارب اسلحہ چھوڑا، انہیں جنگ میں جھونکنے کے لیے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان کے حالات تو آپ کے سامنے، نہ کوئی تیل کے ذخائر، نہ کوئی تجارت ہے، ملک کی معیشت آپ کو پتہ ہے. یہاں تو خام مال بھی اور خام معدنیات بھی چین نکال کے دیتا ہے، جسے پابندی لگا دی. ان کے پاس ایک ہی طاقتور چیز ہے، فوج. اور یہ سوویت یونین کے پاس بھی، عراق کے پاس بھی، ایران کے پاس بھی تھا. اب ان تمام ممالک کے آپ حالات دیکھیں، فوج کو ڈسمینٹل کیسے کیا، تاکہ عوام کو کیسے سامنے لائے. اب انٹرنیشنل اداروں کی لسٹ میں یہ ٹاپ ہٹ پہ ہیں فوج ہماری. جنرل عاصم علی نے ہمیشہ چیف تو نہیں رہنا، یہ تو اگر اسرائیل کا کام ہو گیا، تسلیم ہو گیا، افغانستان کشیدگی کا معاملہ ہوا، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے جیسے جنرل ضیاء چلا گیا، مشرف چلا گیا، ایوب خان چلے جائیں گے. اس طرح پاکستان کا کیا حال ہوگا، یہ ذرا آپ غور سے سوچیں. یہ حالات اچھے نہیں ہیں، اسی لیے ہر ہفتے آ کے کبھی سیاست میں مداخلت نہیں کر رہے، کبھی اس طرح کی باتیں کرنی پڑ. تسلیم پاکستان کی عوام نہیں کرتی، بالکل نہیں کرتی. اب یہ ہفتے کے 2 جو آخری ہفتے مہینے کے ہوں گے اس میں بڑا اہم معاملہ ہوگا. ابھی سینیٹر مشتاق نے بھی آج تحریک تحفظ عام جوائن کی، یہ بھی خبر ہے بڑی اہم ہے. انہوں نے کہا یہ کربلا بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے یہاں پہ، تو اس لیے اس کے ساتھ جڑ گیا. دوسرا، پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر میں اپنا وزیر اعظم نامزد کروا لیا ہے، چیف کو منوا لیا ہے. یہ وہاں حکومت بدلنے کی پوری کوشش ہے. اور اس میں جو اصل معاملہ ہے وہ 27ویں ترمیم میں ووٹ چاہیے. نون لیگ نے بڑی سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے. اب اس میں بہت ساری میرے پاس چیزیں آئی ہیں لیکن ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے. کوشش آزاد کشمیر کی حکومت سے کہ 27ویں ترمیم اگر کروانی ہے تو یہ حکومت ہمیں دیں.
ظاہر ہے زرداری کی یہی خواہش تھی، وہ اس کو مل گئی ہے جہاں تک میری اطلاعات ہے، ابھی 3-4 وزیر اور ہوں گے، اس کے بعد وہاں شفٹنگ ہوگی کچھ چیزیں، لیکن حالات ان کے لیے اچھے نہیں ہیں، یہ آپ جانتے ہیں بڑی اچھی طرح کہ ملک میں بے شک طاقت کے ذریعے. ابھی مریم نواز نے جو خود ٹویٹ کی ہے اپنے بارے میں خود ٹویٹ، آپ اسے صرف پڑھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ خوف اس کے ذرا وہ باہر نہیں نکل سکتی ہیں، اور ایک لمبے عرصے کے لیے اب وہ آپ کو اسی طرح سیکیورٹی کے حصار میں ہی نظر آئیں گے. اب وہ گھر میں ہی کس طرح قید و بند کی. تو اس طرح کی حکومتیں اب یہ کر رہے ہیں. ابھی اختیار ولی کی تقریر آپ نے دیکھی، وہاں نوجوان بچے کیا کہہ رہے تھے، شیم شیم کے نعرے لگا رہے تھے، مجبور ہو کے وہ اس نے ٹرمپ کی تعریف کی، اور یہ وہ تعریفیں کر رہے ہیں کہ جو خود انہیں پچھلے 2 سال تک پہلے گالیاں دے رہے تھے. بہرحال اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اگلے ویلاگ تک کے لیے اللہ حافظ.